बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम है इल्म व दानिश, मैं आपका मेज़बान सफदर अली हूँ। नाज़रीन, इंसानी ज़िंदगी को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान पाक में 3 हिस्सों में बयान किया है: बचपन, जवानी और बुढ़ापा। कुरान पाक की एक आयत का मफ़हूम है कि हम इंसान को कमज़ोर पैदा करते हैं, उसके बाद उसे ताकत बख्शते हैं और उसके बाद फिर उसे ज़ईफ़ कर देते हैं। इंसान की ज़िंदगी का जो जवानी का हिस्सा है, इसे मौसम बहार से तशबीह दी जाती है। मौसम बहार में जिस तरह कलियां फूल बन जाती हैं, टहनियाँ शाखें हरी भरी हो जाती हैं, इसी तरह से इंसानी ज़िंदगी में जवानी का जो हिस्सा है वो इंसानी शख्सियत के एक ऐसे उतार का हिस्सा है, एक ऐसे उरूज का हिस्सा है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये इंसान के लिए इनाम है। लेकिन मौजूदा दौर में हम नौजवान नस्ल में ये बात देख रहे हैं कि वो मज़हब बेजारी की तरफ जा रहे हैं, इस्लाम से दूरी की तरफ जा रहे हैं। और कुछ नौजवानों ने ये सवाल किया, जो आज का ये सवाल हम जनाब सैयद सरफराज अहमद शाह साहब से पूछेंगे। नौजवानों का ये ख्याल है कि अगर हम इस्लाम पर अमल करेंगे तो हम अकेले रह जाएंगे। क्या वाक़तन ऐसा है और मज़हब बेजारी की वजूहात क्या हैं? सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपको क्या लगता है कि हमारी नौजवान नस्ल, मौजूदा जो नस्ल है, ये मज़हब से दूर क्यों हो रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के नौजवान हमारी नस्ल से कहीं ज़्यादा बाखबर है और वो दुनिया के अक्सर हिस्सों तक थ्रू कंप्यूटर एक्सेस रखता है, रसाई है उसकी, जिसने उसके जहन को ज़्यादा लॉजिकल बना दिया है। हमारे यहाँ जो दीन की तालीम दी जाती है, दीन की तालीम इस तरह से हम देते हैं कि नौजवान नस्ल के जहन में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी वो वजाहत चाहता है। बिल्कुल। और हम उनकी उन बातों की वजाहत कर नहीं पाते या करते नहीं हैं। वो सवाल करता है, हम उसे शटअप करा देते हैं, उनको स्नप कर देते हैं। नतीजा ये है कि वो चूँकि क्लियर नहीं होता माइंड में, जी। तो पीछे हटता है। होना ये चाहिए कि जब कोई नौजवान कोई सवाल करता है तो उसको शटअप नहीं कराएं, हम उसको डांट के बिठा नहीं दें, बल्कि उसको उसकी ज़हनी सतह के मुताबिक जी। जवाब दें और लॉजिक से प्रूव कर दें कि ये जो अहकामात हैं दीन के, इसकी प्रोबेबल लॉजिक ये हो सकती है। उसका जहन मुतमईन हो जाएगा और एक रासिख यकीन के साथ वो दीन पर अमल पैरा होगा। लेकिन जब हम उसकी वजाहत नहीं करते, उसको चुप करा देते हैं, तो उसके जहन की कैफियत इसके बिल्कुल बरक्स होती है। ज़रूरत इस अम्र की है कि नौजवानों को उनकी जहनी सतह के मुताबिक दीनी अहकामात से मुतालिक बताया जाए, तो इस दीन से दूरी नहीं होगी। अच्छा, एक जो चीज़, जो सवाल नौजवानों की जानिब से आया है, और जब उनसे तज़किरा हुआ, इस टॉपिक के बारे में बात हुई, तो उन्होंने ये बात कही कि जब भी हम खुतबा जुमा सुनते हैं तो जो भी वाक़यात मिंबर से बयान किए जा रहे होते हैं, हम उनसे रिलेट नहीं कर पाते। सवाल ये है कि हमें किस नुक्ता नज़र को परवान चढ़ाना है, दीन की कौन सी ऐसी तशरीह करनी है। आपने कहा कि उनकी ज़हनी सतह के मुताबिक जवाब देना चाहिए। दीन तो मौजूद है, उसकी किस अंदाज से तशरीह की जाए कि उनकी ज़हनी सतह के मुताबिक उन्हें जवाब दिया जा सके और वो अपने आप को रिलेट कर सकें। गालिबन आप
واز کو ریفر کر رہے ہیں، خطبہ نہیں۔ جی جی، واز کو۔ واز میں ہم بہت سی باتیں بیان کرتے ہیں، مولانا حضرات بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ اس میں کچھ حکایتیں، کچھ روایتیں، کچھ کہانیاں یہ ہوتی ہیں، لیکن اس کو نوجوان، جیسے آپ نے کہا، ریلیٹ نہیں کر پاتا، اس کا ذہن اسے تسلیم نہیں کر رہا ہوتا۔ جی قصہ یہ ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو دلچسپی اور بات کو وضاحت کرنے کے لیے تمثیلاً بیان کی جاتی ہیں، صحیح۔ لیکن ہم یہ واضح نہیں کرتے نوجوان پر کہ یہ جو بات ہے اس کو آپ یہ لیجئے گا کہ یہ حکایت کے طور پہ بیان کی جا رہی ہے۔ جی جیسے مولانا روم نے بہت سا علم پھیلایا، بالکل ایسا ہے۔ حکایات رومی اب اس کو کہتے ہیں، جو چھوٹی چھوٹی کہانیوں کی صورت میں، حکایتوں کی صورت میں، روایتوں کی صورت میں۔ اگر ہم یہ کہہ دیں، جیسے ایک ایسی ایگزامپل میں آپ سے کہہ دیتا ہوں کہ یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت بی بی رابعہ بصری ایک دن بازار میں دوڑی چلی جا رہی تھی، ایک ہاتھ میں ان کے پانی تھا اور ایک ہاتھ میں آگ۔ تو کسی نے روک کے پوچھا کہ بی بی کہاں کا قصد ہے؟ تو یہ کہا کہ میں اس پانی سے اس جہنم کی آگ کو بجھانا چاہتی ہوں جس کے خوف سے ہم اللہ کو پکارتے ہیں، اور اس آگ سے میں اس جنت کو جلا دینا چاہتی ہوں جس کی لالچ میں ہم اللہ کو پکارتے ہیں۔ اب پڑھا لکھا ذہن اس کو کسی طرح بھی ریلیٹ نہیں کر پائے گا۔ جی اگر منبر سے ہم یہ کہہ دیں کہ یہ ایک تمثیل ہے، تمثیلاً بیان کیا گیا ہے تاکہ بات واضح ہو جائے کہ رب کو ہم خالصتاً اس لیے پکاریں کہ وہ پکارے جانے کے لائق ہے، جی وہ عبادت کیے جانے کے لائق ہے۔ تو جہنم کے خوف سے اور جنت کے لالچ میں رب کو پکارنا اس اعلیٰ درجے کی عبادت نہیں ہے جتنی اعلیٰ درجے کی یہ ہے کہ رب کو اس لیے پکارا جائے، رب کی عبادت اس لیے کی جائے کہ رب عبادت کے لائق ہے۔ اگر ہم یہ بات کہہ دیں، کیونکہ اس حکایت کو سننے کے بعد جو نوجوان نسل ہے اس کا دماغ یہ کام کرتا ہے کہ بی بی رابعہ بصری تو بڑی اللہ والی تھی، جی اللہ کے احکامات پہ عمل کرتی تھی، تو ایک بازار میں کیسے دوڑی چلی جا رہی تھی؟ ہاں جی جہنم اور جنت تو اللہ کی بنائی ہوئی ہے، اس سے اتنی قربت رکھنے والا آدمی یہ ہمت کیسے کر سکتا ہے کہ یہ کہہ دے کہ اسی کی کہ مخلوق میں کو جو ہے، جہنم کو بجھانے جا رہی ہوں اور جنت کو جلانے جا رہی ہوں؟ یہ ایک بات واضح کی گئی ہے۔ جی ہمارا ایک اچھا پہلو یہ ہے ماضی کا کہ ہمارے یہاں بزرگوں نے تمام باتیں بجائے ڈائریکٹ نصیحت کرنے کے، ڈائریکٹ ایک کمانڈمنٹ کنوے کرنے کے، کہانیوں کی صورت میں بیان کی ہے۔ بالکل صحیح۔ جب آدمی کہانی سنتا ہے تو اس سے دلچسپی پیدا ہوتی ہے۔ تو اگر ممبر سے، مسجد کے ممبر سے یہ کہہ دیا جائے کہ یہ ایک حکایت ہے، تمثیل جو تمثیلاً بیان ہوئی ہے، تو نوجوان نسل اسے قبول کر لیتی ہے۔ تو ہمیں یہ احتیاط کرنا ہوگی اب کہ ہم جب دین کی بات کریں تو وہ اس طرح کی بات کریں جس کو آج کے نوجوان کا ذہن قبول کر لے۔ یعنی ایسی بات کرنی چاہیے جو ان کی ذہنی سطح کے مطابق ہو،
وہ تماثیل جو ہم بیان کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے بیان کریں، لیکن ان کی تشریح اتنی آسان ہو اور عام فہم ہو، سادہ ہو کہ نوجوان ذہن انہیں تسلیم کر سکے۔ یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا، اور بریک کے بعد ہم ایک نوجوان کے سوال کی طرف آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے شاہ صاحب سے یہ بات جانی ہے کہ نوجوان نسل ریلیٹ کیوں نہیں کر پاتی۔ انہوں نے بتایا بڑے واضح انداز میں اور خوبصورت انداز میں یہ بات بیان کی کہ جو تماثیل بیان کی جاتی ہیں یا حکایات یا جس انداز سے سمجھایا جاتا ہے وہ ان کی ذہنی سطح کے مطابق نہیں ہوتا۔ ان کی ذہنی سطح کے مطابق جب بات بیان کی جائے گی تو اسے سمجھ سکیں گے اور اپنی عملی زندگی میں اسے امپلیمنٹ کر سکیں گے۔ شاہ صاحب، ایک سوال ہے نوجوان کا کہ میں دفتر میں جب جاتا ہوں تو میں یہ بات دیکھتا ہوں کہ جو رشوت لینے والے ہیں، جو سفارش کرنے والے ہیں، جو کسی بھی دو نمبری کے طریقے سے اپنا کام کر رہے ہیں یا کروا رہے ہیں، ان کے لیے آسانی ہی آسانی ہے، اور ایک شخص جو نیک نیتی کے ساتھ کام کرتا ہے یا کرنا چاہتا ہے، چاہے کام کرنے والا ہو یا کام کروانے والا ہو، دونوں صورتوں میں وہ مشکل میں پڑ جاتا ہے۔ تو دین تو یہ بات کہتا ہے کہ رشوت نہیں لینی، دین یہ بات کہتا ہے کہ جس کا حق ہے اس کو، اس حقدار کو اس کا حق دیا جائے۔ دین یہ بات کہتا ہے کہ آپ نے غیر جانبدار ہو کے چیزوں کو لے کر چلنا ہے۔ اس پر رہنمائی کیجیے۔ صفدر صاحب، سب سے پہلے تو میں ایک گزارش کروں گا کہ دین صرف اتنی بات نہیں کہتا کہ رشوت نہیں لینی، رشوت حدیث یہ بھی کہتی ہے کہ رشوت نہیں دینی۔ دینی، جی، ہمارے یہاں ایک عجیب و غریب سلسلہ یہ چل رہا ہے کہ ہم ایسی چیزوں میں بھی ادھوری بات کر دیتے ہیں۔ جی، آپ دیکھیے کہ دنیا بھر میں ہمارے یہاں نالاں تو ہر شخص ہے کرپشن سے، رشوت سے، لیکن کنڈیم ہم صرف لینے والے کو کر رہے ہیں، جبکہ حدیث نے دونوں کو ایکولی مورد الزام ٹھہرایا ہے۔ لینے والا اور دینے والا دونوں جہنم میں۔ راشی والمرتشی، بالکل۔ جب تک کہ ہم دونوں کو کنڈیم نہیں کریں گے یہ سلسلہ رکے گا نہیں۔ آپ کبھی سڑک پر دیکھیے، بلکہ اس سے پہلے آپ اخبار پڑھیے، اگر ایک کار جا کے کسی ٹرک میں ٹکرا گئی ہے تو یہ لکھا ہوگا کہ ایک ٹرک نے کار کو ٹکر مار دی، جی، جبکہ ہم حق کی بات نہیں کر رہے ہوتے۔ اسی طرح کبھی سڑک پر تجربہ کیجیے گا کہ اگر ایک موٹر سوار کار جا رہی ہے، ایک موٹر سائیکلسٹ اپنی غلطی سے آ کے اس کے اندر اس نے ٹکر مار دی، تو لوگ آ کے کار والے کو کہیں گے اندھے ہو کے چلا رہے تھے تمہیں، اب وہ لاکھ کہے کہ صاحب یہ پیچھے سے آیا، سائڈ سے آیا اور ٹکر کھا گیا، لیکن ہم فیور اسی کے کر رہے ہوں گے۔ یہ ہمیں احتیاط کرنا ہوگی کہ ہمیں حق بات کہنا ہوگی، جس کا قصور ہے اس کو۔ اب اس سے یہ مت سمجھیے گا میں ٹرک چلاتا ہوں تو میں فیور کر رہا ہوں ٹرک والے کی۔ میں بات سمجھ رہا ہوں۔ اسی طرح ہمارے یہاں بہت سی چیزوں میں ہم الزام اس کو نہیں دیتے جس کو جانا چاہیے۔ تو یہ رشوت لینا اور دینا یہ بھی اسی ضمن میں آتا ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم لینے والے کو کنڈیم کرتے ہیں، دینے والے کو نہیں کرتے۔ یہ جب ہم رشوت دے کے کوئی کام کرا رہے ہیں، ایک چیز واضح کی جانی چاہیے ممبر سے۔ یہ میں ممبر بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ اتنا بڑا ماس میڈیا ہے وہ، جی، اس سے بڑا کچھ کوئی دوسرا ماس میڈیا نہیں، اور ایفیکٹو ہے۔ بالکل ایسا ہے، وہاں سے لوگ بات کو قبول کرتے ہیں۔ قبول کرتے ہیں۔ تو اگر ہم یہ کہیں کہ جو رشوت دے کے میں نے کام اپنا کرا لیا، میں نے دوسروں کا حق مارا ہے، جی،
اور دوسروں کا جو حق مارا ہے اس کے لیے میں جواب دہ ہوں، بالکل ایسا. دنیا کو بھی اور رب کو بھی. اس کا بدلہ بعض کا دنیا میں بھی مل جاتا ہے. تو کسی کی حق تلفی سے دور رہنا چاہیے. تو رشوت دے کے ہم دوہرا جرم کر رہے ہیں. ایک تو رشوت دی ہے، اور کسی اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنایا، اور حق تلفی بھی کی. دوسرا ہم نے دوسرے کا حق مارا ہے. اب اس حق کے لیے میں دیندار ہو گیا جی. روز حساب، مجھے اس کی جواب دہی کرنی ہے. یہ چھوٹی چھوٹی باریک باتیں ہیں جن کو واضح کیا جانا چاہیے. بالکل صحیح ہے. صرف اتنا کہہ دینا کافی نہیں کہ یہ غلط ہے، اس کو ایکسپلین کر دیجئے تاکہ سننے والے کا ذہن اسے قبول کر سکے کہ ایسا کیوں ہے. تو جب وہ قبول کر لیتا ہے تو پھر امید تو یہ ہے کہ لوگ دور رہیں گے. ہم نے اس بات کو تسلیم کر لیا. آپ نے بالکل یہ بات ٹھیک کی ہے کہ رشوت لینے والے کی بجائے رشوت دینے والے کو بھی مورد الزام اتنا ہی ٹھہرایا جانا چاہیے. سفارش جو مان رہا ہے اس کی بجائے ہمیں اس کو بھی اتنا ہی الزام دینا چاہیے جو سفارش کر رہا ہے، اور اسے معیوب سمجھا جانا چاہیے، معیوب قرار دیا جانا چاہیے. سوال وہی ہے اس سے ملتا جلتا کہ جب ایسا معاشرہ تخلیق پا چکا ہو جہاں پر رشوت ستانی عام ہو، معاشرتی برائیوں میں سفارش کا کلچر عام ہو چکا ہو اور اسے ریفرنس کے طور پر لیا جائے، تو اس وقت ایک ایسا شخص جس کے پاس رشوت دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں اور اسے معیوب بھی سمجھتا ہے، یہ نہیں کہ وہ اسے معیوب نہیں سمجھتا، اور اگر پیسے ہیں بھی پھر بھی وہ نہیں چاہتا کہ رشوت دے، سفارش اس کے پاس ہے بھی پھر بھی وہ نہیں چاہتا کہ سفارش کروائے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے مشکلات نہیں ہیں یا غیبی کوئی اسے مدد حاصل ہوگی؟ دونوں باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ رشوت اس لیے نہیں دے رہا کہ اسے دین نے منع کیا ہے. جی. دین کنڈیم کر رہا ہے رشوت دینے کو، لینے کو. نمبر دو، وہ احکامات دین کے اس کو کیری آؤٹ کر رہا ہے تو دقت ہوگی، دقتیں ضرور پیش آئیں گی. سوال یہ ہے کہ جن لوگوں نے مکہ مکرمہ میں دین اسلام قبول کر لیا تھا، ان پہ اللہ کی رحمت ہوئی تھی، جی. انہیں کیا کیا تکلیفیں نہیں دی گئیں کہ اس دین کو چھوڑ دو، اپنے باپ دادا کے دین کی طرف آ جاؤ، جی. مذہب کی طرف آ جاؤ. انہوں نے نہیں چھوڑی. تپتی ریت پہ سینے پہ پتھر رکھ کے لٹا دیا جاتا تھا دھوپ میں. انہوں نے تو یہ نہیں کہا کہ یہ بڑی تکلیف ہو رہی ہے، ہم لوٹ جائیں اپنے آباء و اجداد کے دین کی عقائد کی طرف. جی. جب ہم اللہ کے احکامات کی تعمیل کرتے ہیں تو شروع میں دقتیں تو آئیں گی. جی. آپ اندازہ لگائیے کہ اگر میں رشوت نہ دوں آپ کتنا عرصہ میرا کام روکے رکھیں گے؟ بالآخر آپ کو کرنا پڑے گا. تو اگر سبھی طرف یہ چلن ہو جائے کہ ٹھیک ہے جاب نہیں ملتی نہ ملے لیکن میں رشوت نہیں دوں گا، سفارش نہیں لاؤں گا، میرا یہ کام ہوتا ہے نہ ہو کوئی بات نہیں، میں یہ گناہ نہیں کروں گا، تو صورتحال کیا بن جائے گی؟ معاملہ بہتری کی جانب جائے گا. یعنی ہم عمل کو اپنی زندگی میں لے آئیں تو ہمارے لیے آسانی ہو سکتی ہے. جس طرح سے شاہ صاحب نے یہ بات فرمائی کہ ہمیں تھوڑا سیکھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اور پھر آگے سیکھتے ہوئے عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنا ہے. ساتھ ہی ساتھ یہ بات کہ ہمیں جو نوجوان نسل ہے ان کے ذہنوں میں جو سوال ہیں ان سوالوں کا جواب دینا ہوگا، ان سوالوں کا جواب دیتے ہوئے انہیں دین کی طرف لانا ہوگا، اور پھر ہم ایک بہتر معاشرے کی طرف سفر کر سکتے ہیں جہاں ہم دوسروں کے لیے یہ سوچتے ہیں کہ وہ رشوت نہ لیں، جہاں ہم یہ بات سوچتے ہیں کہ وہ سفارش نہ مانیں، وہیں اپنے اوپر بھی لازم کرنا ہے کہ ہم بھی رشوت نہ دیں، سفارش کے کلچر کو پروموٹ نہ کریں. تبھی یہ معاشرہ بہتری کی جانب گامزن ہو سکے گا. اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کو یقینی بنانا ہے
کہ جو بھی سوال پیدا ہو رہا ہے اس سوال کا مثبت انداز میں جواب دیا جائے۔ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت۔